अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी उर्दू नॉवेल्स गैलरी। कैसे हैं आप सब लोग? द लाइन ब्रेकर खशिकन की न्यू एपिसोड नंबर 42 आएगा। हाँ, 42 नंबर है। और जल्दी से चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, ढेर सारा सब्सक्राइब करना है। मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं दी तो फिर मैं ना ही तो मैं इसकी आखिरी एपिसोड दूंगी और ना ही मैं जो ना न्यू नावल शुरू करूँगी। आज न्यू नावल की कोशिश है कि स्नीक पीक भी लगाऊं, क्योंकि ये ख़त्म होगा तो मैं फ़ौरन से न्यू नावल शुरू कर दूँगी। बहुत ही क्लास का न्यू नावल है और अगर आज आप लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए तो कल मैं इसकी सेकंड लास्ट और लास्ट दोनों एपिसोड लगा दूँगी। नावल है द लाइन ब्रेकर खशिकन, एपिसोड नंबर है 42। तुम ठीक हो? तुम्हारे रहते कैसे ठीक रह सकती हूँ? वो सांसों को कंट्रोल करती उसके फिक्रमंदी से पूछने पर जल कर बोली, तुम सही तरह से बात नहीं कर सकती? नहीं। और इस तरह सोते हुए बंदे के सामने बैठने की क्या ज़रूरत थी? वो दाएं हाथ से अपने पाए कंधे को दबाते हुए बोली। उसे यकीनन तकलीफ़ हो रही थी, उसके चेहरे से ज़ाहिर था। वो फिर से उसके करीब बैठ गया था। दर्द हो रहा है? यौशे ने नरमी से पूछा। नीमल ने भवें सुकेड़े बेजारी से उसे देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। तुम बात नहीं करना चाहती? उसने संजीदगी से पूछा। नहीं। क्यों? नीमल ने मुंह पर हाथ फेरते आंखों में मौजूद नींद के खुमार को दूर करने की कोशिश करते उसकी तरफ देखा। यौशे को वो उस वक्त बेजार लग रही थी और यही बात उसे बुरी लग रही थी। मैंने पूछा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? वो लफ्ज़ों पर जोर देता हुआ बोला, क्योंकि मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहती। अपनी अजली आदत की बिना पर वो बोली। पर मैं तो बात करना चाहता हूँ और क्लियर करना चाहता हूँ, वो दो टोक अंदाज में बोला। नीमल ने गुस्से से उसे देखा। क्या क्लियर करोगे? कि ये तुम्हारी एक नाजायज़ औलाद है, या ये कहोगे कि तुम्हारे उस फिल्स नामी घटिया औरत से ताल्लुकात हैं? इन अल्फाजों पर यौशे मचला था। मैं तुम जैसे शख्स पर कभी यकीन कर ही नहीं सकती थी, लेकिन वक्ती तौर पर खुशफहमी का शिकार तो ज़रूर हो गई थी कि तुम बदल गए हो। भूल गई थी कि तुम जैसा शख्स झूठा और मुनाफिक तो हो सकता है पर बदल नहीं सकता, और मुनाफिकत तो तुम पर ख़त्म है। तुम मुझसे झूठ बोल बोल कर मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे हो। मस्जिद जाने के बहाने अपनी नाजायज़ औलाद और उस घटिया औरत से मिलते रहे हो। मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ बनते बहुत जलील हो चुकी हूँ, पर अब नहीं। अब ये मुनाफिकत मेरे सामने नहीं चले। वो आंखें खोले उसे सुन रहा था। मुनाफिक नहीं हूँ मैं, वो सुर्ख चेहरा लिए कदरे ज़ोर से चीखा था। नीमल की जहर उगलती ज़ुबान को ब्रेक लगा था। तुम जिसे नाजायज़ औलाद कह कहकर मुझे जलील कर रही हो ना, तो वो ओन करता हूँ मैं उसे। हाँ, पैदा किया है मैंने उसे, लेकिन उस वक्त जब वो मुझे हलाल हराम की तमीज़ नहीं थी। लेकिन तुम जैसी औरत को मैं अपने बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट भी दिखा दूँ तो तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा। वो कहते उसके करीब आया था। वो डर कर थोड़ी सीधी हुई थी। और क्या कह रही थी कि उससे मिलने के लिए मैं मस्जिद के बहाना करता हूँ? इतनी घटिया बात कैसे कर सकती हो तुम? जानती नहीं हो क्या मुझे कि उससे मिलने के लिए मुझे किसी बहाने या तुम्हारे डर की ज़रूरत नहीं थी। तुमने उसकी बात पर यकीन किया है, मेरा नहीं। पर अफसोस, मैं अपनी सच्चाई को तुम पर साबित करने के लिए उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा भी नहीं कर सकता। मर गई है वो। ये बात सुनते ही एक लम्हे के लिए तो नीमल जैसे गंग हो गई थी। जिस दिन तुम्हें यहाँ लाया था उसी दिन उसने कस्टडी के दौरान गोली मारकर अपनी जान ले ली थी। उसकी आवाज़ कदरे मध्यम हो गई थी। कुछ भी था, वो शख्स फिल्स के मामले में एक अलग ही तकलीफ से गुजर रहा था, जिसे नीमल या कोई भी औरत समझने से कासिर थी, लेकिन नीमल के लिए वो उसकी सौगंध थी बस। नीमल गौर से उसका चेहरा देख रही थी। उसकी आवाज़ और चेहरे पर छाए गम ने नीमल को एकदम ही आँख में फेंका था। बड़ी तकलीफ़ हो रही है तुम्हें उसके मरने की? मध्यम आवाज़ में कहते हुए गुस्सीली नज़रें उस पर जमाए वो चबा चबा कर बोली। वहीं यौशा की भवें सुकड़ी। या फिर मैं ये कहूँ कि तुम्हें इस बात की ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि वो क्यों मर गई और उसकी गोली से मैं क्यों बच गई, है ना? वो तंज करती यौशा को हैरान कर गई थी। वो जो सोच रहा था कि फिल्स की मौत का सच सामने आने पर वो अपने आप को आज़ाद हल्का महसूस करेगी, वो तो उतनी ही उलट बात कर गई थी। क्यों ना करती? वो बिनते हवा थी। इब्ने आदम के दिमाग को उल्टा देना उसे आता था, और उसी टाइम यौशा का दिमाग भी उल्टा था। तुम पागल हो गई हो? वो गुस्से में उठकर यही कह सका। मैं पागल हूँ? मैं तो तुम घटिया हो, बल्कि घटिया तरीन हो, वो धाड़ कर बोली।
وہ ابھی بھی اس مری عورت کو اپنا حریف سمجھ رہی تھی، اس کے اوپر رکھ کر یوشے کی جان بخشنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نیمل، وہ دھاڑتا غصے سے اس کے قریب آیا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا تھا، یکدم وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ نرس کی شکل دیکھ کر ان کو یاد آیا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ نرس نے باری باری دونوں کو دیکھا، وہ دونوں بت بنے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ جب سے آپ ادھر آئے ہیں تب سے شور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور آپ کی وائف اتنے مشکل حالات سے گزری ہیں، آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بڑی عمر کی نرس انہیں تھوڑا سمجھاتے نیمل کے پاس آئی تھی۔ یہ نہیں میں مشکل حالات سے گزر رہا ہوں، اب جس دن ڈاکٹر تمہیں ڈسچارج کریں گی نا اسی دن آؤں گا۔ وہ غصے سے کہتا آگے بڑھ گیا، اس دن بھی نہ آنا، پتہ معلوم ہے مجھے، ایمبولینس چھوڑ دے گی۔ یوشی نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر افسوس سے نفی میں گردن ہلاتا باہر نکل گیا۔ مجھ جیسے مرد کو کبھی محبت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو جائے تو اس کا محبوب ہرگز نیمل جیسا نہیں ہونا چاہیے، وہ خود سے کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ جہاں نیمل کو اپنی زندگی بچ جانے پر شکر ادا کرنا نہیں آ رہا تھا، وہیں یوشے اپنا ضبط کھوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جتنا زندگی کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی ازدواجی زندگی اتنی ہی پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو وقت دینے کی ضرورت تھی، اور یہی وہ ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نیمل کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ عام بات نہیں تھی۔ وہ یوشے کے ساتھ رہتے آہستہ آہستہ مطمئن زندگی گزارنے کی عادی ہو رہی تھی، لیکن جو کچھ اب اس کے ساتھ ہو گیا تھا وہ معمولی بات نہیں تھی۔ یہ نارمل حالات نہیں تھے۔ وہ عدم تحفظ کا شکار ہو رہی تھی۔ دن رات انہی سوچوں میں گھرے رہنے سے اس کا دماغ الجھ رہا تھا، فرسٹریشن بڑھ رہی تھی، عنکبوت جالے بن رہی تھی، اور جب انسان کا دماغ الجھتے جالے بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور زبان باہر نکل آتی ہے۔ نیمل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے حالات کی نزاکت کو پرکھے بغیر بس بے تکان بولے جا رہی تھی۔ غصہ، ڈر، مستقبل کے اندیشے اس کے دماغ کو بھاری کرتے جا رہے تھے۔ آج اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ نفرت، غصہ، دکھ، غم ایک طرف، لیکن واپسی کے راستے پر اس کے اندر ایک اور احساس جنم لے رہا تھا، وہ تھا عدم تحفظ کا۔ گھر میں گھستے ہی، لاؤنج میں آتے ہی وہ سارے منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گئے تھے۔ اپنا وجود اسے وہیں دروازے پر کھڑا نظر آیا تھا۔ جسم میں وہی پیوست ہو جانے والی گولی کی تکلیف جاگی تھی، جس سے پھر سے کوئی نوکدار چیز اس کے اندر پیوست ہو گئی ہو۔ یوشے اسے جتنی مرضی محبت کرتا تھا، لیکن اس وقت جو تکلیف اور ڈر وہ محسوس کر رہی تھی وہ اس سے انجان تھا۔ اسی تکلیف، اسی ڈر اور اسی عدم تحفظ کی بنا پر اس کا چہرہ ماند پڑتا جا رہا تھا۔ خاموشی خود بخود اس کے وجود کے ساتھ جڑتی جا رہی تھی۔ واپسی کے راستے پر یوشے نے کھانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ ابھی ڈیلیوری بوائے کھانا دے کر گیا تھا۔ وہ باکسز اور پلیٹس لیے کمرے میں ہی آ گیا تھا۔ میں نے سوچا آج ذرا مختلف کھانا ہو جائے، تمہیں اچھا لگے گا، اس نے نارمل انداز میں بات کرتے باکس میں سے کھانا نکالتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اسے سنجیدہ اور قدرے پریشان لگ رہی تھی، اور وہ جو سوچ رہا تھا کہ گھر آنے کے بعد اس کی طبیعت میں تبدیلی آئے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تبدیلی تو واقعی اس میں آئی تھی، پر منفی۔ اس نے کھانا نکال کر پلیٹ اس کے آگے کرتی تھی۔ کھانا قدرے خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ نیمل تو نہیں، پر آج یوشے خوش تھا۔ لڑائی اپنی جگہ، لیکن اس کے آنے پر وہ اپنے اندر تک سرشاری محسوس کر رہا تھا۔ اسے اس گھر کا ہر کونا، ہر چیز میں جان پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ پورا ماحول ہی اسے جاندار لگ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کی ہوا اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ سرشاری لیے اس کے کپڑوں کو واپس الماری میں رکھ رہا تھا۔ اس کی دوائیں نکالتے ہوئے بھی یوشے کی مسکراہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خوش تھا، دل سے خوش تھا۔ یہ لے مائی اینگری کوئن، وہ دوائی اس کی طرف بڑھاتا ذرا شوخ آواز میں بولا۔ نیمل جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس پل یوشے کو اس کی آنکھوں کا چھلکتا تاثر عجیب لگا تھا، جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اسے بے رونق لگ رہی تھیں۔ تبھی وہ فکر سے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ نیمل نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے دوائی اور پانی کا گلاس پکڑا۔ دوائی کھانے تک وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ گلاس کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے نیمل کی نظر یوشے کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی، جو بغور جانچتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نیمل نے نظر نہیں پھیری تھی۔ یوشے نے بے خودی میں ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو سہلایا تھا۔ تب بھی نیمل کے چہرے پر کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ اب یوشے ٹھٹکا تھا۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ نیمل، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، بازو میں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ صحیح معنوں میں فکر لیے اسے پوچھ رہا تھا۔ نیمل کو لگا اس کے سارے احساسات سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔
وہ کہہ دینا چاہتی تھی کہ ہاں وہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اور سامنے بیٹھا ہی اس کی شخص ہی اس کی تکلیف کی وجہ ہے۔ وہ اس کی پریشانی کو محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر چھپے اندیشے کو بھاپ نہیں پایا تھا۔ نیمل، اس تکلیف دہ حادثے کو بھلانا آسان نہیں ہے، لیکن یاد رکھنے سے تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ سب کچھ بھول جاؤ، اب سب نارمل ہے، وہ نہایت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ نیمل نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ دادا ہوں یا ڈیڈ یا سامنے بیٹھا یہ شخص، یہ سب مرد کتنی آسانی سے ہر بات کو بھول کر آگے بڑھنے کی بات کر لیا کرتے تھے۔ یہ جانے بغیر کہ کسی بھی حادثے سے عورت کو کتنی تکلیف ملتی ہے، اسے اپنی زندگی رکتی محسوس ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی ننھی سی دنیا جس میں وہ صرف اس کے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، یکدم تباہ ہو جاتی ہے۔ اس تکلیف کو سننے پر نہیں، صرف بھلانے پر زور دیا جاتا ہے۔ کتنا آسان ہوتا ہے ان سب مردوں کے لیے سب کچھ بھول کر پھر سے پریکٹیکل ہو جانا۔ ادھر فی الحال نیمل پریکٹیکل ہونے یا سب کچھ بھلانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیا تم سمجھتے ہو یہ زندگی نارمل ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا ہے کہ تمہارے ساتھ رہ کر میں کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکوں گی۔ تم مختلف شخص ہو، تمہاری دنیا مجھ سے الگ ہے، تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ مختلف ہیں، کرمنل مائنڈڈ ہیں۔ پہلے لیزیانا نے ہماری زندگی میں غلط طریقے سے گھسنے کی کوشش کی، پھر فلز، اس نے تو، کہتے نیمل کی آواز بھر آ گئی تھی، اس نے تو مجھے گولی ہی مار دی۔ آج فل آ گئی، کل لیزیانا آ جائے گی اور پرسوں کوئی اور۔ نہ جانے تم نے کتنی عورتوں کو اکٹھا کر کے رکھا ہے، ایسے میں ہر ایک کا نشانہ میں ہی بنوں گی۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ نیمل، تم گزرے ماضی کی بات کر رہی ہو جب میرے ارد گرد ایسے لوگ تھے، پر اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیزیانا کی کہانی ختم ہو چکی ہے، فلز اپنے انجام کو پہنچ چکی۔ ماضی ہمارے حال میں موجود ہے یوشے، کیا تم گارنٹی دیتے ہو کہ لیزیانا ہمارے بیچ میں نہیں آئے گی؟ وہ جو پوچھ رہی تھی، یوشے یکدم اس کا جواب نہیں دے پایا تھا۔ نہیں دے سکتے نا، وہ جتانے والے انداز میں بولی۔ مجھے گولی کا لگ جانا اور تمہاری اولاد کا ہونا وہ کڑوے سچ ہیں جن کو میں ہضم نہیں کر پا رہی۔ اس بارے میں سوچتے اور تمہیں دیکھتے تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ تمہارا ماضی آسیب کی طرح میرے وجود کو جگڑتا جا رہا ہے، کیسے چھٹکارا پاؤں گی اس سے؟ وہ بے بسی لیے اپنا دکھ بیان کر رہی تھی۔ نیمل، میرے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے جس سے میں اپنے ماضی کو بدل سکوں۔ اگر ہوتا تو یقین کرو میں کیا ہر شخص اپنے ماضی کو بدل دیتا۔ جو کچھ کیا ماضی کی فلم میں قید ہو گیا، میں چاہ کر بھی اس فلم کو ضائع نہیں کر سکتا۔ تم ہم دونوں کے ماضی میں پھنسی رہو گی تو کبھی نارمل زندگی کی طرف نہیں آ پاؤ گی۔ وہ اسے اس سے زیادہ کیا سمجھا سکتا تھا؟ سمجھانا ہمیشہ ہی آسان رہا ہے اور سمجھنا اتنا ہی مشکل، پر زمینی حقائق یہی ہے کہ تمہارا ماضی میری جان لینے کے در پہ ہے۔ نیمل، مت پریشان ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ وہ پتہ نہیں کون سا یقین پکڑے کہہ رہا تھا۔ نیمل نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور استہزائیہ مسکرائی۔ تم مجھے کچھ نہیں ہونے دو گے، تم کیا بچا پاؤ گے تم مجھے؟ لیکن شاید تمہارے نام کی گولی میں نے کھا لی۔ وہ تمہیں مارنے آئی تھی پر میں زد میں آ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ اپنے کہے الفاظوں پر اندر سے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے نیمل، یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، اور میں نے تمہاری اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن میرے برے ماضی کی وجہ سے یہ تکلیف تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں پھنسے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ بھلا کر ہم نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔ وہ پھر حوصلے سے بولا تھا، تمہارے ساتھ رہ کر میں کبھی نارمل لائف نہیں گزار سکتی۔ اب کہ یوشے تھوڑا سنجیدہ ہوا تھا، وہ کیا چاہ رہی تھی صاف تھا۔ کہنا کیا چاہ رہی ہو، کھل کر بات کرو۔ نیمل نے آنسو صاف کرتے اسے دیکھا، جیسے فیصلہ کر چکی ہو۔ چھوڑ دو مجھے۔ یوشے کا چہرہ ستا تھا، جبڑے تن گئے تھے۔ وہ جو چاہ رہی تھی 3 لفظوں میں واضح تھا۔ وہ یکدم فیصلہ کرتی تھی، وہ جانتا تھا۔ منظر سے غائب ہو جانے کی اس کی عادت سے بخوبی واقف تھا، پر بات کرتے وہ بھول گئی تھی کہ 7 سال پہلے بھی یوشے نے اس کی جان نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت نیمل کو ہمدردی اور اعتماد کی ضرورت تھی، لیکن وہ اپنے ہی رویے سے اپنے محبوب ہمدرد کو دور کر رہی تھی۔ یوشے نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے اس کے گود میں گرے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ وہ ہمدردی چاہ رہی تھی، وہ سمجھ سکتا تھا۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی نیمل، تمہارے معاملے میں بہت بے بس ہوں میں۔
تمہیں چھوڑ دینا میرے اختیار میں نہیں، صاف اور دو ٹوک جواب تھا۔ نیمل نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر آہستگی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیے۔ پر تمہیں چھوڑ دینا میرے اختیار میں ہے، یوشے نے ضبط کیے اس کا جواب سنا تھا۔ وہ کیا ارادے لیے بیٹھی تھی صاف تھا۔ یوشے کے چہرے پر چھائی سنجیدگی غصے میں بدل رہی تھی۔ وہ اس بات کی تہہ تک جانا چاہتا تھا۔ یہاں سے جانا چاہ رہی ہو؟ ہاں۔ مجھے چھوڑنا چاہتی ہو؟ ہاں۔ اس کے جواب جہاں یوشے کا دل جکڑ رہے تھے، وہیں اس میں اشتعال بھی پیدا کر رہے تھے۔ مجھ سے جان چھڑوا کر کس کے ساتھ گھر بسانے کا سوچ رہی ہو؟ وہ آنکھیں سکیڑے پوچھ رہا تھا یا پھر شک کر رہا تھا؟ اس کی لہجے کے کھردرے پن سے واضح تھا۔ نیمل نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات کی چبھن کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا تھا۔ یہ نیمل کے لیے تکلیف دہ تھا۔ تم سے جان چھڑانے کے بعد میں کچھ بھی کرتی پھروں، کسی کے ساتھ گھر بساؤں یا نہ بساؤں، اس بات کی تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بے خوفی سے بولی، یہ سوچے بغیر کہ وہ مقابل اس بات سے اندر تک سلگ چکا تھا۔ وہ اس کے شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ پرانی باتیں، یادیں اوت کر یوشے کے دماغ میں آئی تھی، جہاں وہ نیمل کی پونی پکڑے کھڑا تھا، اور زید نے آ کر کس طرح سے اس کا ہاتھ سے نیمل کی پونی چھڑوا کر اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ نیمل تمہیں ذرا پسند نہیں کرتی، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو۔ زویا کی بات انگارے کی طرح اس کے کان سے ٹکرائی تھی۔ ریان کی فون کالز اور نیمل کا ہنس ہنس کر اسے باتیں کرنا، وہ ایک سوچ سے دوسری سوچ میں داخل ہوتے بدگمان ہوتا جا رہا تھا۔ منظر اور باتوں کو مفہوم پہناتا جا رہا تھا، شک کے جالے بن رہا تھا۔ اتنے دنوں کا پختہ لاوا پھٹنے ہی والا تھا۔ سنبھال کر رکھی گئی اعلیٰ ظرفی پل میں غائب ہونے والی تھی۔ پرواہ تم اب مجھے حد سے زیادہ ہو گئی ہے کہ آخر وہ کون ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے بے قرار ہو اور بہانہ میرے بچے اور فلس کا رکھ رہی ہو۔ تمہارے آسانی کے لیے سیدھا سیدھا اس کا نام ہی لے دیتا ہوں کہ وہ ریان تو نہیں۔ وہ دانت پیستے غصیلی نظروں سے اسے دیکھتا اپنی بات کر گیا تھا۔ وہ حیرت زدہ اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ پھر سے اس پر شک کر رہا تھا، بری عورت سمجھ رہا تھا، بہانے بازی کا طعنہ مار رہا تھا، وہ بھی فلس کا نام لے کر جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ یہ اپنے گناہ لپیٹ کر مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ وہ بھی غلط سوچتے غلط ہی بولنے والی تھی۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ نتنے پھلائے بولی تھی۔ ہاں، پورے ہوش میں بات کر رہا ہوں، وہ چپا کر بولا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اسے سنسار کرنے پر تلی تھی اور وہ اسے ہی کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ اگر تم ایسا سوچ رہے ہو تو ٹھیک ہے، میں کوئی صفائی نہیں دوں گی، وہ نہایت لاڈ سے دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ جانتی تھی وہ بس اتنا ہی غصہ کرے گا، پچھلی دفعہ کی طرح کچھ سوچنے کے بعد وہ ویسے بھی معافی مانگ لے گا، پر اس دفعہ وہ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے صاف جواب پر دادا کی تنبیہ نے ماتھا پیٹ لیا تھا۔ ان کا بدترین خدشہ پل میں پورا ہوا تھا۔ وہ غصے اور انا میں اس کے شک کو یقین دے گئی تھی، پل میں اپنی اچھائیوں سے بھرے پلڑے کو بے وزن کر گئی تھی، تو وہیں یوشے کے گناہوں کا پلڑا پل میں ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ مظلوم سے کب بد عورت بن گئی، نیمل کو خود پتہ نہیں چلا۔ شیطان ہنستا ہوا درمیان سے نکل گیا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اب اس کی سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ رہ گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل میں دونوں ایپیسوڈز پوسٹ کروں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ریویوز دیں اور ایپیسوڈ کو شیئر بھی کریں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔